दोस्तों, जब आप नो कांटेक्ट में होते हैं और आपके सामने वाला भी खामोश हो जाए तो असल खेल तब शुरू होता है। अगर आपने फासले का फैसला किया और वो भी खामोश हो गया तो ये हार नहीं है, ये वो मरहला है जहाँ 90% लोग गलत कदम उठाते हैं और बाकी 10% पूरा खेल पलट देते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि जब दोनों तरफ खामोशी हो तो असल कंट्रोल किसके पास होता है और आपको क्या करना चाहिए ताकि फायदा आपका हो। आखिर तक सुने क्योंकि आखिरी बात फैसला करेगी, ये खामोशी आपके खिलाफ जाएगी या आपके हक में। सबसे पहले एक हकीकत समझ लें, दोनों तरफ की खामोशी कभी एक जैसी नहीं होती। बाहर से लगता है दोनों खामोश हैं, लेकिन अंदर दोनों के ज़हन में बिल्कुल अलग जंग चल रही होती है। आपके ज़हन में खौफ होता है, क्या वो मुझे भूल जाएगा, क्या वो आगे बढ़ गया होगा, क्या ये खामोशी सब खत्म कर देगी। और सामने वाले के ज़हन में वो इंतजार कर रहा होता है, वो देख रहा होता है कि आप कब टूटते हैं। और यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वो बराह रास्त मैसेज नहीं करते, लेकिन इशारे देना शुरू कर देते हैं। स्टेटस देखना, लाइक करना, कोई बहाना बनाकर हाल पूछ लेना। वो समझते हैं कि उन्होंने खामोशी नहीं तोड़ी, लेकिन हकीकत ये है कि रिएक्शन देना ही खामोशी तोड़ना होता है। याद रखें, असल ताकत उसके पास नहीं होती जो ज्यादा दिन खामोश रहे। असल ताकत उसके पास होती है जो खामोश रह कर खुद को संभाल ले। जब आप वाकया ज़हनी तौर पर पीछे हट जाते हैं तब सामने वाले के ज़हन में सवाल पैदा होना शुरू होते हैं, ये इतना खामोश क्यों है, ये क्या वाकया मुझे भूल गया है। और इंसान को सबसे ज्यादा बेचैन करती है नामुकम्मल मालूमात। आखिरी बात हमेशा याद रखें, नो कांटेक्ट का मकसद किसी को वापस लाना नहीं होता। नो कांटेक्ट का मकसद खुद को वहां ले जाना होता है जहां उसकी वापसी और ना वापसी दोनों बराबर लगे। जिस दिन आप इंतजार छोड़ देते हैं उसी दिन खेल पलटना शुरू हो जाता है। आज की वीडियो आपको नो कांटेक्ट के बारे में सारे कंफ्यूजन दूर कर देगी और अगर आपने सारी बात समझ ली तो रिश्ते में आपको हमेशा इज्जत, वैल्यू मिलेगी और आपकी बात को अहमियत मिलेगी। इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहें और आखिर तक देखें। पार्ट 1, दोनों तरफ खामोशी का असल मतलब। बाहर से देखें तो सब बराबर लगता है, आप भी खामोश, वो भी खामोश, ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, ना कोई इशारा। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, क्योंकि असल कहानी बाहर नहीं अंदर चल रही होती है। ज्यादातर लोग एक बड़ी गलत फहमी में जीते हैं। वो समझते हैं कि अगर वो भी खामोश है तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, और यही सोच इंसान को कमजोर बना देती है। याद रखें, खामोशी हमेशा सुकून नहीं होती। अक्सर खामोशी के अंदर शोर छुपा होता है। जब आप फासले का फैसला करते हैं आपके अंदर खौफ होता है, कहीं वो मुझे भूल ना जाए, कहीं वो आगे ना बढ़ जाए, कहीं ये खामोशी मेरे खिलाफ न चली जाए। मगर जब वो खामोश रहता है अक्सर उसके ज़हन में खौफ नहीं होता, वो सिर्फ देख रहा होता है, इंतजार कर रहा होता है कि आप कब टूटते हैं। और यही वो लम्हा होता है जब 90% लोग घबरा जाते हैं और जल्दी में सब कुछ खराब कर देते हैं। एक कड़वा सच सुने, शुरू में ताकत अक्सर उसके पास होती है जिसने पहले फासले की आदत बनाई हो, जिसके लिए दूर रहना नया ना हो। लेकिन ये ताकत मुस्तकिल नहीं होती, ये सिर्फ वक्ती होती है। वक्त गुजरने के साथ सब बदलने लगता है। अगर आपकी खामोशी डर से भरी हो तो ये खामोशी आपको अंदर से खा जाएगी, लेकिन अगर आपकी खामोशी हर नतीजा कबूल करने के लिए तैयार हो तो यही खामोशी सामने वाले को अंदर से हिलाना शुरू कर देगी। असल सवाल ये नहीं है कि पहले मैसेज कौन करेगा, असल सवाल ये है कि कौन अपनी खामोशी को जज्बात से चला रहा है और कौन समझदारी से। जो खामोश है मगर अंदर जवाब ढूंढ रहा है वो हार रहा है, जो खामोश है और अंदर से मजबूत हो रहा है वो जीत रहा है। जिस दिन आप वाकया ज़हनी तौर पर आजाद हो जाते हैं उसी दिन उसके ज़हन में सवाल पैदा होना शुरू होते हैं, ये पीछे क्यों नहीं आ रहा, ये इतना पुरसकून क्यों है, क्या ये वाकया आगे बढ़ गया है, क्या अब इसके दिल में मेरी मोहब्बत खत्म हो गई है। और यही सवाल उसकी खामोशी को भारी बना देते हैं। पार्ट 2, सबसे बड़ी गलती। जब दोनों तरफ से खामोशी हो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग उसे आखिरी नतीजा समझ लेते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं, फिर कुछ हफ्ते, और दिमाग फौरन कहानी बनाना शुरू कर देता है। वो भी खामोश है, शायद उसे फर्क नहीं पड़ता, शायद वो आगे बढ़ गया है, शायद सब कुछ खत्म हो चुका है। और यही वो लम्हा होता है जहाँ इंसान कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। फिर दिमाग बहाने बनाने लगता है, बराह रास्त मैसेज नहीं करेगा लेकिन छोटे छोटे सिग्नल देने लगेगा। उसकी स्टोरी देख ली, पुरानी तस्वीर लाइक कर दी, कोई हल्का सा कैसे वो भेज दिया, और इंसान खुद को समझाता है मैंने नो कांटेक्ट नहीं तोड़ा या मेरा नो कांटेक्ट फेल हो गया है। मगर हकीकत क्या है, खामोशी पहले ही टूट चुकी होती है। याद रखें, असल नो कांटेक्ट सिर्फ मैसेज ना करने का नाम नहीं, असल नो कांटेक्ट रद्द-ए-अमल ना देने का नाम है। सामने वाला आपके अल्फाज नहीं देख रहा होता, वो आपकी बर्दाश्त देख रहा होता है। वो ये देख रहा होता है कि आप कितनी देर तक खुद पर काबू रख सकते हैं। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि वो अपने ज़हन में एक वक्त तय कर लेता है। वो सोचता है कि देखते हैं ये कब तक टिकेगा, और जैसे ही आप जरा सा हिलते हैं, एक छोटा सा सिग्नल देते हैं, उसे फौरन यकीन हो जाता है जज्बाती गिरफ्त अब भी मेरे पास है। और यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग हार जाते हैं। आपका असल काम क्या है, उसे जवाब देना नहीं, खुद को साबित करना नहीं, अपनी वजाहत देना भी नहीं।
آپ کا اصل کام صرف ایک ہے، اس کے دماغ کو نامکمل چھوڑ دینا، کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ تنگ کرتی ہیں نامکمل معلومات۔ جب اسے نامعلوم ہو کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کو فرق پڑ رہا ہے یا نہیں، تب اس کی خاموشی اس کے لیے بوجھ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ پارٹ 3، سامنے والا کیا سوچتا ہے۔ جب دونوں طرف سے خاموشی لمبی ہونے لگتی ہے تو باہر سے کچھ نہیں بدلتا، مگر اندر سے بہت کچھ بدلنے لگتا ہے، خاص طور پر اس کے ذہن میں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا سکون میں ہوگا، مگر حقیقت یہ کہ اس کے ذہن میں ایک عمل شروع ہو جاتا ہے جو 3 مرحلوں میں چلتا ہے۔ پہلا مرحلہ انا۔ شروع میں وہ بھی خود کو مضبوط دکھاتا ہے، اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میں کیوں بات کروں، اگر اس نے فاصلے کا فیصلہ کیا ہے تو میں بھی خاموش رہوں گا۔ یہ مرحلہ زیادہ تر انا اور ضد کا ہوتا ہے، وہ خود کو یقین دلاتا ہے کہ اسے فرق نہیں پڑتا۔ پھر آتا ہے دوسرا مرحلہ الجھن کا۔ وقت گزرتا ہے، دن ہفتوں میں بدلنے لگتے ہیں اور دماغ سوال پوچھنا شروع کر دیتا ہے، یہ اتنا خاموش کیوں ہے، یہ پیچھا کیوں نہیں کر رہا، کیا اسے واقعہ فرق نہیں پڑتا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اس کا اعتماد ہلنا شروع ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ بے چین کرتی ہے غیر یقینی۔ پھر آتا ہے تیسرا مرحلہ خوف، اور یہی اصل موڑ ہوتا ہے۔ دماغ ایک نیا سوال پوچھتا ہے، اگر یہ واقعہ آگے بڑھ گیا ہے تو، اگر اسے واقعہ میری ضرورت نہیں رہی تو۔ یہ سوال انا سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں کھیل پلٹ سکتا ہے، کیونکہ ہر انسان نفسیاتی طور پر چاہتا ہے کہ لوگ اسے پسند کریں، اس سے محبت کریں، اور آپ انہی میں سے ایک ہوتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر لوگ یہاں پر غلطی کر دیتے ہیں، وہ صبر کھو دیتے ہیں، جلدی میں میسج کر دیتے ہیں، وضاحت دینے لگتے ہیں، اپنے جذبات ظاہر کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی آپ ایسا کرتے ہیں اس کی الجھن فوراً ختم ہو جاتی ہے، اسے دوبارہ یقین ہو جاتا ہے کہ کنٹرول اسی کے پاس ہے، آپ اس کو ابھی بھی پسند کر رہے ہیں، ابھی بھی چاہ رہے ہیں، اور کھیل وہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے کا اصول بہت سادہ ہے، کچھ کرنا نہیں ہے، صرف کچھ خراب نہیں کرنا ہے۔ کبھی کبھی سب سے طاقتور قدم یہی ہوتا ہے کہ آپ کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ پارٹ 4، دکھانے کی غلطی۔ خاموشی کے دوران ایک بہت خطرناک چیز جنم لیتی ہے، ذہنی کہانیاں۔ جب باہر کوئی آواز نہیں ہوتی تو دماغ خود کہانیاں بنانا شروع کر دیتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی اور اس کے ذہن میں بھی۔ آپ سوچتے ہیں شاید وہ خوش ہوگا، شاید کسی اور کے ساتھ ہوگا، شاید اسے واقعہ فرق نہیں پڑتا، اور اسی وقت وہ اپنے ذہن میں ایک بالکل مختلف کہانی بنا رہا ہوتا ہے۔ وہ اتنا پرسکون کیوں ہے، یہ دکھ کیوں نہیں رہا، یہ دکھی کیوں نہیں ہو رہا، یہ پیچھے کیوں نہیں آ رہا۔ خاموشی حقیقت نہیں بتاتی، خاموشی صرف خلا بتاتی ہے، اور دماغ اس خلا کو ڈر سے بھر دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر لوگ سب کچھ خراب کر دیتے ہیں۔ اندر بے چینی بڑھتی ہے، دل گھبرانے لگتا ہے، اور انسان خود کو سنبھالنے کے بجائے خود کو دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اچانک سوشل میڈیا پر سرگرمی بڑھ جاتی ہے، زیادہ سٹوریز، زیادہ پوسٹ، زیادہ اپڈیٹس، مصروف ہونے کا دکھاوا، خوش ہونے کا دکھاوا، آگے بڑھ جانے کا دکھاوا، جلانے کے لیے تصویریں شیئر کرنے کا مقابلہ۔ لیکن سچ کیا ہے، یہ خوشی نہیں ہوتی، یہ سکون نہیں ہوتا، یہ صرف اپنے دل کو جھوٹی تسلی دینے کی کوشش ہوتی ہے۔ آپ دراصل خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، جبکہ دل اندر سے چیخ رہا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، دکھاوا کبھی طاقت نہیں بنتا، دکھاوا ہمیشہ کمزوری کی بو دیتا ہے، دکھاوا ہمیشہ کمزوری کو زہر کرتا ہے۔ اصل طاقت کہاں ہوتی ہے؟ نامکمل غائب ہو جانا طاقت ہے، نہ ہر وقت نظر آنا طاقت ہے۔ اصل طاقت صرف ایک جگہ ہے، اپنی زندگی میں خاموشی سے مستحکم رہنا، اپنے معمولات جاری رکھنا، اپنی ترقی جاری رکھنا، اپنی خوشی کو ثابت نہ کرنا بلکہ جینا۔ اور جب آپ جیتے ہیں، لوگ خود بخود دیکھ بھی لیتے ہیں، محسوس بھی کر لیتے ہیں اور جان بھی لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، انسان کے دماغ میں سب سے بڑا خوف غیر یقینی ہے۔ جب اسے آپ کے بارے میں کچھ سمجھ نہ آئے، جب اسے اندازہ نہ ہو کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، جب اسے یقین نہ ہو کہ آپ واپس آئیں گے یا نہیں، تب خاموشی اپنی سب سے بڑی طاقت دکھاتی ہے۔ پارٹ 5، نتیجے کی بھوک چھوڑ دینا۔ زیادہ تر لوگ ایک خاص مقام پر آ کر رک جاتے ہیں، باہر سے وہ خاموش نظر آتے ہیں لیکن اندر سے مسلسل انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ فون خاموش ہے مگر دل نہیں، وہ ہر نوٹیفیکیشن پر چونکتے ہیں، ہر کال پر امید لگاتے ہیں، ہر دن خود سے ایک سوال پوچھتے ہیں، آج شاید وہ رابطہ کرے گا۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اصل غلطی شروع ہوتی ہے، کیونکہ جس لمحے آپ انتظار شروع کرتے ہیں اسی لمحے آپ اپنا کنٹرول کھو دیتے ہیں۔ باہر خاموش رہنا آسان ہے، اندر خاموش رہنا مشکل ہے۔ نو کنٹیکٹ صرف ہاتھ روکنے کا نام نہیں ہے، دل کے روکنے کا نام ہے، سوچوں کو روکنے کا نام ہے، اس امید کو چھوڑنے کا نام ہے جو ہر دن آپ کو کمزور بناتی ہے۔ آپ خود سے سچ بولیں، کیا آپ واقعی آگے بڑھ رہے ہیں یا صرف اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب وہ واپس آئے گا؟ کیونکہ جب تک آپ انتظار میں ہیں آپ آزاد نہیں ہیں، آپ ابھی بھی اس رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، بس رابطہ ختم ہوا ہے۔ اصل طاقت کب آتی ہے؟ اصل طاقت اس دن آتی ہے جب آپ اپنے دل سے ایک جملہ کہیں، اگر وہ واپس آیا تب بھی ٹھیک، اگر وہ واپس نہ آیا تب بھی ٹھیک۔ یہ جملہ بولنا آسان ہے مگر دل سے مان لینا زندگی بدل دیتا ہے۔ جس دن واپسی اور نہ واپسی برابر لگنے لگے اسی دن آپ آزاد ہو جاتے ہیں، اسی دن آپ کا نو کنٹیکٹ کامیاب ہوتا ہے۔
اور حیران کن بات کیا ہے، اسی دن پہلی بار واقعہ اکیلا محسوس کرتا ہے، کیونکہ اب توانائی بدل چکی ہے، اب انتظار ختم ہو چکا ہے، اب جذباتی رسی کٹ چکی ہے۔ پہلے آپ اس کی طرف کھنچ رہے تھے، اب کھچاؤ ختم ہو چکا ہے۔ نو کنٹیکٹ کا اصل مقصد کسی کو واپس لانا نہیں ہوتا، یہ کوئی جادوئی چال نہیں ہے، یہ کوئی جذباتی کھیل نہیں ہے، یہ کوئی روحانی عمل نہیں ہے۔ نو کنٹیکٹ دراصل ایک سفر ہے، اپنے آپ تک واپس آنے کا سفر، خود کو اس مقام پر لے جانے کا سفر جہاں کسی کی واپسی آپ کی خوشی کی شرط نہ رہے، جہاں محبت ضرورت نہ ہو، انتخاب بن جائے۔ اور جب آپ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں تب پہلی بار آپ کو احساس ہوتا ہے آپ کسی کو کھو نہیں رہے تھے، آپ خود کو واپس حاصل کر رہے تھے۔ اور یہی نو کنٹیکٹ کا اصل مقصد ہے۔ جب تک آپ مقصد کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کبھی بھی وہ چیز حاصل ہی نہیں کر سکتے جس کے لیے آپ نے نو کنٹیکٹ کیا تھا۔ لمبی خاموشی کا مرحلہ۔ جب خاموشی لمبی ہونے لگتی ہے تو زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، کہ شاید کچھ باقی نہیں رہا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ یہ مرحلہ ختم ہونے کا نہیں، سب سے خطرناک مرحلہ ہوتا ہے۔ شروع میں انا بہت مضبوط ہوتی ہے، دن کے وقت انسان مصروف رہتا ہے، دوست، کام، مصروفیات، سب کچھ دماغ کو مصروف رکھتے ہیں۔ دن میں انسان خود کو آسانی سے یقین دلا لیتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، مگر رات ہمیشہ سچ کے قریب ہوتی ہے۔ رات کو مصروفیات ختم ہو جاتی ہیں، فون خاموش ہو جاتا ہے اور دماغ کو پہلی بار وقت ملتا ہے سوچنے کا۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب سوال جاگتے ہیں، یہ اتنا خاموش کیوں ہے، یہ رد عمل کیوں نہیں دے رہا، یہ پیچھے کیوں نہیں آ رہا، یہ میری محنتیں کیوں نہیں کر رہا، کہاں گئی اس کی وہ چاہت جس کے وہ دعوے کرتا تھا، جس کے لیے میرے پیچھے پھرتا تھا۔ اور دن کی انا رات کے سوالوں کا مقابلہ نہیں کر پاتی، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں لمبی خاموشی اپنا اثر دکھانا شروع کرتی ہے۔ کیونکہ جب کوئی شخص بار بار آپ کے بارے میں سوچنے لگے تو آپ اس کے دن کا حصہ نہیں رہتے، آپ اس کے ذہن کا حصہ بن جاتے ہیں۔ لمبی خاموشی ایسا ایسا دماغ میں جگہ بناتی ہے، ایک خالی جگہ جسے انسان نظر انداز نہیں کر پاتا۔ اور انسان کی فطرت عجیب ہے، جس چیز کا جواب نہ ملے وہ دماغ اسے بار بار دہراتا ہے۔ اس لیے لمبی خاموشی خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ یہ سوالوں کو ختم نہیں کرتی، انہیں بڑھاتی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اب تو کچھ کرنا چاہیے، کوئی اشارہ دینا چاہیے، کوئی دروازہ کھولنا چاہیے، کوئی راستہ نکالنا چاہیے، مگر اصل اصول یہاں بدلتا نہیں ہے۔ خاموشی کو توڑنا نہیں ہے، خاموشی کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ بعض اوقات خاموش رہنا ہی سب سے طاقتور جواب ہوتا ہے۔ دوستو، جب دونوں طرف خاموشی ہو جائے تو جیت اس کی نہیں ہوتی جو پہلے میسج کرے، جو پہلے خاموشی توڑے۔ جیت اس کی ہوتی ہے جو انتظار چھوڑ دیتا ہے، جو دن گننا چھوڑ دیتا ہے، جو نتیجے سے چمٹنا چھوڑ دیتا ہے۔ زیادہ تر لوگ باہر سے خاموش ہوتے ہیں مگر اندر سے ہر روز گنتی کر رہے ہوتے ہیں۔ آج خاموشی کو کتنے دن ہو گئے، وہ کب میسج کرے گا، کب واپس آئے گا، کیا وہ پکا پکا تو نہیں چلا گیا۔ اور یہی انتظار انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، جس لمحے آپ انتظار شروع کرتے ہیں اسی لمحے آپ کنٹرول کھو دیتے ہیں۔ اصل طاقت تب آتی ہے جب آپ خود سے کہیں، اگر وہ واپس آیا تب بھی ٹھیک، اگر نہیں آیا تب بھی ٹھیک۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں خاموشی، نو کنٹیکٹ، سائلنٹ طاقت بن جاتی ہے۔ اور اسی دن سامنے والا پہلی بار آپ کے بغیر اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے، اس کی انا کو فیڈ بند ہو جاتی ہے، اس کی انا کو جو آپ کے چاہنے سے فیڈ مل رہی تھی وہ بند ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے یقین نہیں رہتا کہ آپ وہیں کھڑے ہیں۔ اب اسے یقین نہیں رہتا کہ آپ انتظار کر رہے ہیں۔ پھر صرف دو چیزیں ہوتی ہیں، یا وہ اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے یا مکمل غائب ہو جاتا ہے، آپ کا خیال ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں آپ ہارتے نہیں، کیونکہ آپ نے خود کو کھویا نہیں، آپ نے تو خود کو واپس پا لیا ہے، آپ تو مضبوط ہو گئے ہیں، آپ کی زندگی کسی شخص کی قید سے نکل آئی ہے۔ اور یہی نو کنٹیکٹ کا اصل مقصد ہے، اور یہی اس کا اصل نتیجہ ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس حقیقت کو سمجھ سکیں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی مزید نفسیاتی اور خود ہی کو مضبوط بنانے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہمارے چینل کی پلے لسٹ بھی ضرور دیکھیں، وہاں آپ کو اسی موضوع پر ایک مکمل سیریز ملے گی جو آپ کی سوچ بدل دے گی۔ آخر میں کمنٹ میں ایک لفظ ضرور لکھیں، سائلنٹ، تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھی ہے اور اس ویڈیو کے اصل پیغام کو بھی سمجھ لیا ہے۔ میرا مقصد آپ کے رشتوں میں سکون اور آپ کی زندگی کے اندر سکون ہے۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔